बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शिराज खान। प्रोग्राम में खुश आमदीद। नाजरीन, मैंने पाकिस्तान के हालिया दौरे के दौरान चंद दिन पहले एक कॉलम लिखा है। मैं चाह रहा हूं कि वो कॉलम आपके सामने एक्सप्लेन करूं, इसका मतलब क्या है। अगरचे ये कॉलम मुख्तलिफ अखबारात में शाया हो चुका है, लेकिन बाज़ लोग अखबार पढ़ते नहीं, सोशल मीडिया देखते नहीं, तो मैंने मुनासिब समझा कि इसको मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर दूं कि इसका मतलब क्या है। मैं पढ़ता जाऊंगा और साथ में कोशिश करूंगा कि आपको उसको एक्सप्लेन भी करूं, और फिर वो मैंने क्यों लिखा उसका बैकग्राउंड भी मैं दूंगा। इसका उन्वान है, किसी भी माशरे में आप जब रहते हैं तो वहाँ अखलाकी कदरें जो होती हैं, अच्छा अखलाक, बुरा अखलाक, आपका तर्ज ज़िंदगी, रहन सहन, दूसरों के साथ ताल्लुकात, ये सारी चीज़ें अखलाकियात में आती हैं। तो अखलाकी कदरों की अहमियत। रावलपिंडी की एक आलीशान जामिया मस्जिद में फजर की नमाज के बाद खतीब इमाम रेहान साहब फरमाने लगे, बज़ाहिर हमारा मुल्क तो इस्लामी है, लेकिन क्या सितम ज़रीफ़ी है, रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत सातों में PCL मुनक्कद हो रहा है। इमाम साहब ने अपनी ज़ाती कैफियत भी बयान की कि किस तरह नौजवान उस रात को मस्जिद के आते में क्रिकेट खेलते रहे और गेंद किस तरह मस्जिद के दारो दीवार को भी लगती रही है। मस्जिद तो अल्लाह का घर है, इबादत और एहतराम की जगह है, जबकि मोटरसाइकिलों के साइलेंसर निकाल कर सड़कों पर बेरवि का शिकार फजूलियात में मशगूल नौजवान दूसरों की नींदें रात भर हराम करते रहते हैं। अखलाकी बुराइयों से माशरे में पैदा होने वाले बिगाड़ का जिक्र करते हुए वालदैन और असातिज़ा को उनकी ज़िम्मेदारियों की याद दहानी और तालीम और तरबियत की अदम तवज्जो या कोताहियों के बारे में भी इमाम साहब की सारी बातें 100% दुरुस्त थी। यानी मैं फजर की नमाज के बाद फ़ारग हुआ तो इमाम साहब ने जो अपना सलाम जब फेरा तो दुआ से पहले ये सारी बातें की। अच्छा, अब इमाम साहब को ये पता नहीं था कि मगरबी ममालिक के बरक्स, क्योंकि मगरबी ममालिक जो है जैसे बरतानिया है, अमेरिका है, यूरोप की अगर बात करें तो वहाँ ज़ाहिर फ़लस्तीन के हक़ में बड़े पैमाने पर मुज़ाहरे होते हैं, और उसमें न सिर्फ मुसलमान बल्कि गैर मुसलमान भी उसमें बड़ी तादाद में शिरकत करते हैं। फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है उनके साथ ये हज़ार यकजहती करते हैं, लेकिन PACL में फ़लस्तीन के झंडे हमारे पाकिस्तानी मुसलमानों को नहीं ले जाने दिए गए। वरना मेरे कहने का मकसद ये था, वरना इमाम साहब ज़रूर उसका भी जिक्र करते। मैंने सलाम दुआ की और इमाम साहब से मुज़ाफ़त यानी हाथ मिलाया, उनकी सारी बातों की तायीद करते हुए कहा कि हज़ूर अपनी दुआओं में आप ये भी शामिल रखें कि मोटरसाइकिल जो है वो जो सिलेंसर्स हैं या जो धुएँ उनका धुआं जो है वो, या गाड़ियों का जो धुआं है, और वो कोशिश करते हैं कि मस्जिद के बिल्कुल सेन में या मस्जिद के दरवाजे के बिल्कुल साथ जहाँ से लोग निकलते हैं वहाँ तक मोटरसाइकिल आ जाते हैं, गाड़ियाँ आ जाती हैं, तो रास्ता भी नहीं छोड़ते। और दूसरा, जब वो स्टार्ट करते हैं तो उससे इतना धुआं और पोल्यूशन फैलता है। तो मैंने इमाम साहब से को मशवरा दिया कि हज़ूर इन दुआओं में ये जो मोटरसाइकिल और ये जो गाड़ियां हैं जो न्यूसेंस या हमारे लिए दुश्वारी पैदा करती हैं नमाजियों के लिए, उनके लिए भी दुआ किया करें। अब उसके बाद मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि हम जब जो बाहर के मुल्कों में नमाजी हम नमाज पढ़ते हैं तो अक्सर ये होता है कि हर मस्जिद के अंदर
صابن ہوتا ہے، آپ استنجا کرتے ہیں، اس کے بعد صابن سے ہاتھ دھوتے ہیں اور اس کے بعد آپ باقی وضو کرتے ہیں۔ لیکن پاکستان کی اکثر مساجد کے اندر یعنی صابن نہیں ہوتا، تو میں حیران ہوں کہ اتنا رش اور بھیڑ لگی ہوتی ہے اور باتھ روم کو لوگ استعمال کرتے ہیں، پھر وہی پانی کلی کرتے ہیں، ناک میں انگلی دیتے ہیں، پھر مسح کرتے ہیں، منہ دھوتے ہیں، پاؤں دھوتے ہیں۔ تو کس طرح آپ یعنی استنجا کرنے کے بعد یہ سارا باقی وضو مکمل کرتے ہیں، جبکہ صابن تو معمولی سی چیز ہے، اگر مسجد میں رکھ دیا جائے یا نمازی خود ہی اہتمام کرے یا مسجد انتظامیہ کرے، لیکن اس طرف کوئی توجہ نہیں دی جاتی۔ دوسرا جو میں نے مشاہدہ کیا ہے کہ ہم لوگ جو برطانیہ، یورپ یا مغرب میں لوگ غیر یعنی یہ کہہ لیں کہ غیر اسلامی ملکوں میں رہتے ہیں، وہاں پر یہ ایک عام ہے کہ ہم ایک دوسرے کا حال احوال بھی پوچھتے ہیں، جب سلام پھرتے ہیں تو دائیں والے کو بھی سلام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی دائیں سائڈ پہ کوئی اگر مقتدی ہے اس کو سلام کریں گے، لیفٹ پہ جو ہے اس کو بھی اس کا حال احوال پوچھ دیں گے، ہاتھ ملا لیں گے۔ لیکن پاکستان میں ایسا کوئی مسجد کے اندر کلچر ہی نہیں ہے، سب لوگ اپنے اپنے ڈگر پہ چل رہے ہیں اور کسی کو سلام دعا تک نہیں کرتے۔ اچھا، مجھے ظاہر ہے یہ اگر آپ میرا یہ پروگرام سن رہے ہیں تو ان چیزوں کا بہرحال آپ کو خیال رکھنا ہے۔ اچھا، مجھے چونکہ مسجد میں جب میں جاتا ہوں، میرا گھر اتنا دور نہیں تھا مسجد سے، تو جب بھی جانا ہوتا تھا تو میں کوشش کرتا تھا کہ پیدل چل کے جاؤں تاکہ تھوڑی بہت ایکسرسائز بھی ہو جائے، اور اسی غرض سے میں نے اپنے نئے ٹرینر یا جوتے نکالے اور پھر مسجد میں چلا گیا۔ اب جب میں نے نماز پڑھی، وہ زور کی نماز تھی، نماز پڑھ کے باہر نکلا تو میرے جوتے جو ہے وہ غائب ہو گئے تھے۔ تھوڑی دیر انتظار کیا، ادھر ادھر سے دیکھا، بے بسی تھی۔ ایک نمازی نے بتایا صاحب جمعہ والے دن، میں نے کہا شاید یہ میرے ساتھ ہوا ہے، تو جمعہ والے دن ایک نمازی نے بتایا کہ یہاں سے 7 جوتے جو ہے وہ تو چوری ہو گئے تھے۔ ایک اور صاحب آئے تو وہ کہنے لگے کہ میرے 2 جوتے یہاں سے چوری ہو گئے۔ ایک اور صاحب آئے تو وہ کہنے لگے کہ بھائی میں تو میرے جوتے یہاں سے چوری ہوتے رہتے ہیں، اور میں اب یہ کرتا ہوں کہ گھر پہلے جاتا ہوں، یہ گاڑی کے اندر کوئی جوتا رکھ دیتا ہوں اسپیئر، تو وہاں سے سیاہ سلیپر پہن کے آ جاتا ہوں۔ تو بہرحال ایسا ہوتا ہے۔ بہرحال میرا بیٹا گھر گیا، اس نے جوتا لے آیا اور پھر اس طرح میں گھر چلا گیا۔ بہرحال میری بیگم کو پتہ چلا تو وہ بڑے غصے پہ آئی اور وہ چھت پر چڑھ گئی کہ ہو سکتا ہے کوئی جوتے پہن کر کہیں سے گزر رہا ہو تو وہ فوراً اس کو پکڑ لے۔ خیر یہ اس کی خام خیالی تھی۔ خیر مسجد سے جوتے چوری ہونے کے قصے تو عام یا یہ تو معمولی سی بات ہے، اور یہ پرانے قصے ہیں، جدھر بھی جائیں دکان، مسجد، شادی، افطاری کی تقریب میں لوگ ایک چیز کی شکایت کرتے ہیں کہ 8 فروری والے جتنے بھی لوگ ہیں وہی کہتے ہیں کہ اپنی ہماری ووٹیں چوری ہوئی ہیں، ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے۔ یہ پورے پاکستان میں گلی کوچے میں اپنی چوری کا، ووٹ چوری کا یہ سب لوگ رونا روتے ہیں۔ بات اخلاقیات اور احساس بیدار زندہ ضمیروں کی ہو رہی ہے۔ بہرحال میں اسی پہ ہی فوکس کرتا ہوں، اس پر پھر کبھی بات کریں گے۔ رمضان میں کیا ہوتا ہے پاکستان میں؟ ٹھیک 3 بجے روزے داروں کو جگانے کے لیے پہلے کرخت قسم کی آواز کے سائرن بجتے ہیں۔ گہری نیند سے اچانک بیداری کے وقت کئی دفعہ گمان ہوتا ہے کہ شاید اسرافیل سور پھونک رہے ہیں اور میں بھی قیامت آ گئی ہو، نعوذ باللہ۔ تو ایسا محسوس ہوتا ہے، چونکہ گہری نیند میں جب ہوتے ہیں تو یہ سائرن جب بجتے ہیں اتنی کرخت آواز اس کی ہوتی ہے۔ پھر لاؤڈ سپیکروں سے مختلف آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ نماز فجر کے بعد لاؤڈ سپیکروں پر ورد و تقریریں جاری ہو جاتی ہیں، صاف کچھ بھی نہیں سنائی دیتا، یعنی کہ ایک کے بعد دوسرا اس کے اوپر جو ہے وہ تقریر کر رہا ہوتا ہے، یا اذان دے رہا ہوتا ہے، یا درود شریف پڑھ رہا ہوتا ہے۔ نتھنگ رانگ ود دیٹ، لیکن وہ ایک ایسی مشق ہوتی ہے جو بیکار مشق ہوتی ہے، چونکہ ہر کوئی ایک دوسرے کے لاؤڈ سپیکر کے اوپر وہ تقریر کر رہا ہوتا ہے یا پڑھ رہا ہوتا ہے، تو سب کی آواز ایک دوسرے کے اوپر اوور لیپ کر رہی ہوتی ہے، تو سمجھ کچھ نہیں آتا کہ کون کیا کر رہا ہے۔ اچھا،
اب سمجھ کسی کی بھی نہیں آتی. پھر تھوڑی دیر بعد اسکول کے بچوں، اب جب سحری ہو گئی تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد سزوکی پک اپ جو اسکول کے بچوں کو پک اپ کرنے کے لیے آتی ہے، وہ گھر پہنچنے سے پہلے ہی جہاں سے اس کو بچے اٹھانے ہوتے ہیں یا پک اپ کرنے ہوتے ہیں، پہلے ہی ہارن بجانا شروع کر دیا. ان کے ہارن بھی جو ہے نا یہ سزوکی والوں کے بڑے اسپیشل ہوتے ہیں. وہی سزوکیوں کے ڈرائیور ہانپتے کانپتے ننھے منھے بچوں کو ایسے سزوکی میں ٹھوستے ہیں جیسے مرغیوں کے بچے ہوں. بچوں کی ہیلتھ اینڈ سیفٹی سے سروکار نہیں ہے، نہ ماں والدین کو کوئی پرواہ ہے، نہ سرکار کو کوئی پرواہ ہے. یاد رہے کہ خواہ مخواہ جو ہارن بجانا ہوتا ہے، یہ مغربی ملکوں میں رات کو 11 بجے سے لے کر صبح 7 بجے تک یہ ہارن بجانا منع ہے، یہ بلکہ یہ جرم ہے. اب ہارن ویسے بھی ان ملکوں میں صرف ایک صورت میں بجا سکتے ہیں، وہ یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ دوسرے کی اور آپ کی زندگی شاید خطرے میں ہے، اس لیے آپ ہارن بجا سکتے ہیں. لیکن پاکستان میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ نہ اپنی پرواہ ہے نہ دوسرے کی پرواہ ہے. جب آپ کی اپنی یا کسی دوسرے کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو، یہاں گھر کا مالک، اچھا ایک اور بھی بات یہاں پر ہے کہ جو گھر کا مالک ہے نا، وہ جب گھر آتا ہے تو اسکوٹر پر ہے یا پھر گاڑی پر ہے، وہ گھر کے دروازے کے اوپر اور وقت کا لحاظ نہیں رکھتا کہ کون سا وقت ہے، وہ دبا دبا کے ہارن بجا رہا ہوتا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یا تو اس کا کوئی نوکر دروازہ کھولے یا اس کی بیوی کھولے یا بچے کھولے، نہ اسے یہ ہوش ہوتا ہے کم عقل کو کہ یہ محلے دار جو ہیں وہ جاگ جائیں گے، گھر والے سارے افراد جاگ جائیں گے، اور پھر میں حیران ہوں کہ کس طرح یہ کرتے ہیں. پھر یہ ہے کہ کوئی جو ڈسیبل بچے ہیں یا ان کی بھی کوئی فکر نہیں ہے، ان کو بھی ٹھوس دیتے ہیں سزوکیوں کے اندر. اچھا رمضان مبارک یوں تو نیکیوں عبادات اور بخشش کا ذریعہ ہے، لیکن حرام خوروں اور منافع خوروں کے لیے جہنم میں ایک ٹھکانہ 100% پکا کرنے کا بھی سبب ہے. نیکیاں اور ثواب 70% زیادہ، جبکہ منافع اور آرام خوری 200% ہے. غریبوں کے نام پر چندے اکٹھے کرنا اور خود کھا جانا بھی عام ہے. بہت لوگ چٹیاں مانگتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں ہم غریبوں کو دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، اصل میں وہ خود کھا جاتے ہیں. سارے نہیں کھاتے، لیکن زیادہ تر لوگ کی کوشش ہوتی ہے کہ پہلے خود اپنا پیٹ بھریں، اور بعض لوگ تو فل وقتی یہی کام کرتے ہیں. اچھا اب جو رمضان المبارک کو جب آتا ہے تو جو 100 روپے کی چیز ملتی ہے وہ ہو سکتا ہے 200 یا 300 کی مل جاتی ہے، تو جو پرائس ہے وہ ہمیشہ اوپر چلی جاتی ہے. تو چونکہ ہمارے ملک کے اندر لوکل گورنمنٹ کا نظام نہیں ہے. مغربی ملکوں میں ہم اگر انگلینڈ کی بات کریں تو یہاں پر لوکل گورنمنٹ یعنی کونسلرز، میئرز، یا یہ جو لوکل گورنمنٹ ہے یہ پرائز کو کنٹرول کرتی ہے. ہمارے یہاں کوئی ایسا میکینزم ہے نہیں، اور وہ بس چل رہا ہے نظام. اچھا یہ مقامی حکومتوں کا کام ہوتا ہے. پھر اشیاء خورد و نوش میں ملاوٹ عام سی بات ہے، نہ سودا، نہ سواد، نہ ذائقہ، نہ دودھ، نہ پانی، نہ دوائی خالص. پولٹری فارم کی مرغیوں کا گوشت ذائقہ ایسا جیسے بھوسا ہے. یعنی یہ پولٹری فارم کی جو مرغیاں ہوتی ہیں یہ ہم یو کے میں بھی کھاتے ہیں اور ان ملکوں میں بھی کھاتے ہیں، لیکن انہوں نے کچھ رولز اور ریگولیشن بنائے ہوتے ہیں. لیکن پاکستان میں جو چکن ہے وہ ظاہر تھوڑا سا سستا ہے، گوشت تقریباً 2000 کلو ہے، تو اس وجہ سے لوگ زیادہ تر مرغی کھاتے ہیں. اور مرغی جو ہے وہ صحت کے لیے انتہائی ناقص ہے. جس طرح انجیکشن لگاتے ہیں اور مہینے میں 15 دن میں اس مرغی کو کئی کلو بڑھا دیتے ہیں، یعنی اس کو ابھی اس کے پر بھی نہیں اچھی طرح آتے، اور وہ مرغی تیار ہوتی ہے اور وہ ذبح کر کے تو بیچ جاتے ہیں. میرے جیسے آپ جیسے لوگ لے لیتے ہیں، اور یہ بالکل ہی بیماری پھیلانے والی بات ہے، اور اس کا کوئی ذائقہ بھی نہیں ہوتا. کوئی ایسی دکان یا دفتر نہیں جہاں قطار بنانے کا رواج ہو. قطار میں لگنا ایسے ہی ہے جیسے یہ توہین امیز کام ہو. کسی بوڑھے لاچار کے لیے بھی راستہ چھوڑنا درکنار ان کو تنگ کرنا اور ان کا راستہ بند کرنا بھی عام ہے. یہ جو ہمارے مغربی معاشرے ان کے اندر جو لائن ہوتی ہے
اس کے اوپر 100% عمل درآمد ہوتا ہے. لیکن پاکستان میں دیکھیں کہ قطار بنانا کیا اسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. آپ دیکھ رہے ہوں گے کوئی ادھر سے آ رہا ہوگا، آپ سبزی فروٹ لینے جائیں کوئی ادھر سے آ رہا ہوگا، تو یہ نہ ہی تو سودا بیچنے والا دکاندار جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ لوگوں کہیں قطار سے آئے، اور نہ لوگوں کو اپنا شعور ہے کہ ہم کسی قاعدے قانون کے مطابق لائن بنا لیں اور ایک اپنے اپنی باری کا انتظار کریں اور پھر آگے جائیں. اسی طرح ٹریفک جو ہے اس کا بے ہنگم قسم کا نظام ہے، قدم قدم پر حادثات ہو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے گاڑیاں چلاتے ہیں، صبر و شکر نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور ہر کوئی ہوا کے گھوڑے پر سوار ہے. جھوٹ فراد رشوت ستانی سفارش کوئی انہونی بات نہیں ہے. رہی یہ کہ ہمارا کلچر اب یہ ساری چیزیں اب ہمارے کلچر کا حصہ ہے. اچھا، مولانا طارق جمیل صاحب کو میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہے ہیں 4 قسم کے لوگوں کی بخشش نہیں ہوگی. پہلا وہ جو شراب پیتا ہے، مستقل شراب پیتا ہے. دوسرا وہ جو ماں باپ کا نافرمان ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بلکہ نافرمان ماں باپ کا جو ہے اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سزا ملے گی، اور اس کی سزا شروع ہو جاتی ہے دنیا میں نافرمان اولاد کی. اس لیے اس نافرمانی سے، والدین کی نافرمانی سے بچنے کی ضرورت ہے. اور ایک وہ شخص ہے جو ماں باپ سے، رشتہ داروں سے، پھپھی سے، تایا سے، ماما سے، ان قریبی رشتہ داروں سے لڑتا ہے، ماما چاچا، اس کسی کا خیال نہیں رکھتا، اور لوگوں سے بد زبانی کرتا ہے، بد کلامی کرتا ہے، اور قریبی رشتہ داروں سے تعلق توڑ دیتا ہے. اور چوتھا وہ شخص جس کی بخشش نہیں ہوگی، وہ دل میں کینہ رکھتا ہے. ہم کوشش کرتے ہیں نا دوسروں کو پچھاڑیں، اس کے پاس شہرت زیادہ ہے، اس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، اس کے پاس زمین زیادہ ہے. یہ چیزیں بہرحال بخشش ان 4 لوگوں کی نہیں ہوگی جو اس طرح کے حرکات کرتے ہیں اور دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، ان کو گزند پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. آج دیکھیں ہم مسلمان کی برائیوں میں مبتلا ہیں. معاشروں میں انسانی قدروں کا تعین اخلاقیات کی بنیاد پر ہوتا ہے، جس کے لیے ہمیں ہر صورت میں صحیح کرنی چاہیے. میری یہ تحریر بھی ایک یادیانی کے لیے ہے. پاکستان جیسے ملک میں اذانوں، نمازوں اور عبادات کا اہتمام تو الحمدللہ بھرپور طریقے سے ہوتا ہے، لیکن کیا ہماری اخلاقی قدریں اسلام کے رہنما اصولوں کے مطابق ہیں؟ جبکہ قرآن و حدیث و سیرت مبارکہ میں اخلاقیات یا اخلاقی گراوٹ کی کچھ اس طرح درکشی کی گئی ہے. مومنوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والے وہ ہیں جو اخلاق میں سب سے اچھے ہوں. اچھے اخلاق میں بہت ساری باتیں شامل ہیں، جیسے گفتگو میں نرمی، صبر، مسکراہٹ، رحم دل مزاج، خیر خواہی، محبت، تحفہ، شرم و حیا، امانت، ذمہ داری، ادب، باہمی تعلقات، والدین کے ساتھ حسن سلوک، بچوں کے ساتھ شفقت، صلح رحمی، ہمسائے کے حقوق، یتیم کے ساتھ حسن سلوک. یہ ساری باتیں ہمارے اخلاق کو اچھا بناتی ہیں. کچھ باتیں جو ہمارے اخلاق کو برا بناتی ہیں، ان میں جھگڑا، ظلم، جھوٹ، غصہ، تکبر، حسد، بخل، حرص اور بد مزاجی شامل ہیں. اس کے مطابق اگر کوئی انسان عمل کرے گا تو اس کے اخلاق کو جانا جائے گا وہ اچھے یا برے اخلاق کا مالک ہے. اب ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ بحیثیت مسلمان ہمارے اخلاقیات کیسے ہیں. ہمیں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سے سیکھنا چاہیے. قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ احزاب ہے، در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ساری زندگی دوسروں کو عمدہ اخلاق کی تعلیم دینے کا عملی نمونہ ہے. ہم محرم الحرام 10 محرم یعنی محرم الحرام کے مہینے میں یا 12 ربیع الاول کے وقت یا مسجد نبوی، خانقاہوں، درگاہوں میں اور یا ناروں میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے تو بہت کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر، انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنی زندگی کو حضور کی زندگی کے مطابق گزارنے کی صحیح کرنی چاہیے. چونکہ انسانوں کے مجموعی کردار سے ہی کسی ملک اور معاشرے کی عکاسی ہوتی ہے. پاکستان ہمارا ملک ہے جو ہماری دنیا میں پہچان اور شناخت ہے. آئیے اس ملک کو اپنے اعلیٰ اخلاق، عدل و انصاف اور دوسروں کا حق انہیں لٹا کر اپنے ملک کی ساکھ کو بہتر بنائیں. 23 مارچ 1940 کو برصغیر کے مسلمانوں نے پورے برصغیر سے لاہور جمع ہو کر جس پاکستان کی بنیاد رکھی تھی وہ اسلامی، فلاحی اور جمہوری پاکستان تھا. ملک تو قائم ہو گیا، لیکن اس کا حقیقی
طور پر اسلامی تشخص بحال کرنا اور اخلاقی قدروں کا اصول ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے۔ بات ذرا لمبی ہو گئی، لیکن بہرحال میں نے کوشش کیا کہ آپ کو ساری بات سمجھا دیں۔ دو معاشرے، ایک مغربی معاشرہ ہے، ایک پاکستان کا معاشرہ ہے۔ اگر ہم پاکستان میں ہیں یا ہم پاکستان سے باہر نہ جائیں، پاکستان میں ہی رہیں، تو پھر ہمیں دوسرا کوئی زندگی گزارنے کا کوئی ہمیں پتہ نہیں ہوگا کوئی کہ اور بھی کوئی طریقے ہیں زندگی گزارنے کے کہ دوسرے معاشرے کس طرح بیہیو کرتے ہیں۔ لیکن جب پاکستان سے باہر آپ آتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں اور اپنے ملک کو اس کا موازنہ کرتے ہیں، تو پھر چیزیں آپ کو اپس اینڈ ڈاؤن رکھتی ہیں۔ اور کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ زندگی گزارنے کے جو چیزیں ہیں وہ اور بھی ہیں، طریقے اور بھی ہیں۔ ہمیں قطار میں بھی لگنا چاہیے، ہمیں اذان دیتے وقت کوشش کرنی چاہیے کہ لوگ جو ہیں خواہ مخواہ ڈسٹرب نہ ہوں۔ آپ سحری کے وقت جب لوگوں کو جگاتے ہیں تو ان کے آرام کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ سزوکیاں جو آتی ہیں، جو گھروں کے اندر باہر آ کر ہارن بجاتے ہیں اور نیبر ان کے تکلیف میں ہوتے ہیں، کوئی بیمار ہے، نہ اسپتالوں میں نہ کسی دکان پر نہ کسی بینک میں قطار بنانے کا کوئی رواج ہے، تو اس سے نیو سینس یا اس سے ایک ہمارے معاشرے کا بیڈ امیج جاتا ہے۔ تو ہمیں تھوڑا سا سویلائزڈ ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ کالم جو ہے پھر میں نے اسلامی طریقے سے کوشش کیا کہ آپ کو سمجھایا جائے کہ اسلام اخلاقیات کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔